बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, इसराइल ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करवाना चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप से इसराइल ने ऐसी डिमांड रख दी है कि जिसमें ईरान के तेल के कुएं, ईरान की ऑयल रिफाइनरीज और ईरान की बंदरगाहें, यहाँ तक के तमाम प्लांट्स तक ख़त्म कर दिए जाएं। और ये एक तरह से अरब मुल्कों को तबाह करवाने का पसे पर्दा खुफिया मंसूबा है। अमरीकी सदर ट्रंप चीन का दौरा करने जा रहा है। चीन से वापसी पर यानी अगले हफ्ते के बाद जो दुनिया का मंजरनामा होगा वो मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि चीन से वापसी के बाद फैसला कुन कार्रवाई ईरान के ऊपर हो सकती है। और फिर यहां तुर्की का किरदार बड़ा वाज़े है। आज भी तुर्क वजीर खारजा की ईरानी वजीर खारजा से बात होती है और इसराइल के मंसूबों को रोकने के लिए मुश्तरका लाहे अमल बनाया जाता है। और सबसे खतरनाक जो खबर है अमेरिका के लिए, जो कि बर्बादी और समंदर के अंदर अमेरिकी जहाजों के लिए गर्क और डबोने का एक बड़ा अंदेशा है, वो ईरान का मच्छर फरीट है। ईरान की स्वार्म टेक्नोलॉजी की हामिल वो समंदरी कश्तियां जो अमेरिकी जहाजों को आनन फानन तबाह कर सकती हैं, वो अब भी मौजूद हैं। और अमेरिकी सदर ट्रंप के दावों के बावजूद वो अमेरिकी जहाज़ों के लिए दर्द सर भी हैं और अमेरिकी फौज के लिए नाक में दम किए हुए हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखें, जो इस वक्त एक खतरनाक किस्म की स्ट्रेटजी है, एक खतरनाक किस्म का मंसूबा है इसराइल का। वो अब तक का सबसे खौफनाक प्लान है जो आज सामने आया है। और ये इसराइली मीडिया N12 की रिपोर्ट का खुलासा है। यानी N12 जो इसराइली मीडिया है उस पर यह रिपोर्ट नशर होती है, जो मैं आपके सामने अभी बताने लगा हूं। अल जज़ीरा ने इसका तर्जुमा भी किया है और बाकी मीडिया ने भी इसे नशर किया है। रिपोर्ट यह है कि इसराइल ने अमेरिकी सदर ट्रंप के सामने सबसे बड़ी खौफनाक किस्म की जो चीज़ रखी है वो ये है कि जब भी ईरान के ऊपर दोबारा हमला हो, उस हमले में ईरान की एनर्जी की और तवानाई की जितनी चीज़ें हैं उनको तबाह कर दिया जाए। यानी ईरान का जो एनर्जी सेक्टर है और तवानाई सेक्टर है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए। यानी जो ट्रंप कहता था कि मैं ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेल दूंगा, वही बात अमेरिकी सदर ट्रंप से इसराइल ने मांगी है कि तुम ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेल कर दिखाओ। अब एनर्जी सेक्टर में क्या चीज़ें हैं? ईरान के तेल के कुएं, ईरान की ऑयल रिफाइनरीज, ईरान के गैस के फील्ड और ईरान की पोर्ट्स, बंदरगाहें, ईरान का आबनाए हुर्मुज़ और इसी तरह से ईरान के मुख्तलिफ तरह के पावर प्लांट्स जहाँ से बिजली बनती है, और ईरान के जोहरी प्लांट्स भी, यहाँ तक के ईरान के तमाम ब्रिजेस यानी जो सड़कें हैं, पुल हैं, वो भी, और डीसैलिनेशन जो प्लांट्स होते हैं, समंदर के पानी को साफ करने वाले प्लांट्स, वो भी। ये अगर सब के सब तबाह हो जाएं तो ये एक तरह से ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेलने वाली सूरत हाल हो जाएगी। अब N12 मीडिया ने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप को जब भी ईरान से नई जंग लड़नी है तो इस नई जंग में ये चीज़ें टारगेट हों तो ही जंग लड़ी जाए और इसराइल साथ देगा, वरना फिर अमेरिकी सदर ट्रंप अगर ये काम नहीं कर सकते हैं तो पीछे बैठे रहें, फिर हम ये काम खुद कर लेंगे। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आबनाए हुर्मुज़ में जो ईरान की लड़ाई है उसके लिए इसराइल मुकम्मल अलर्ट है, और आबनाए हुर्मुज़ में समंदर में अगर अमेरिकी जहाज़ों पर हमला होता है तो इसराइल मदद करेगा। ये आज की खतरनाक किस्म की रिपोर्ट है जो इसराइली मीडिया N12 पर जारी होती है। मामलात कुछ यूँ है नाज़रीन किराम, ईरान ने कहा है अगर हमारे पावर प्लांट्स तबाह होते हैं, अगर हमारे पुल और ब्रिजेस तबाह होते हैं, अगर हमारे डीसैलिनेशन प्लांट्स यानी पानी के साफ पानी करने वाले प्लांट्स तबाह होते हैं, और अगर हमारे तेल के कुएं तबाह होते हैं, तो फिर हम अमरीकी इत्तिहादियों के साथ भी यही सलूक करेंगे। अब अमरीकी इत्तिहादी कौन है? मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, कुवैत, कतर, UAE, सल्तनत ओमान, जॉर्डन, इराक, ये अमरीकी इत्तिहादी हैं खित्ते के अंदर। तो इससे पहले जब 40 दिन की जंग चल रही थी तो उस वक्त इसराइल ने ईरान के प्लांट्स पर बमबारी की थी। ईरान का जो ब्रिज था B1 के नाम से, उसे तबाह कर दिया था, और ईरान के जो तेल के रूट से उन्हें तबाह कर दिया था। यानी जो तेल के रूट से मुराद ये है रेलवे लाइन जो चाइना बना रहा है। अभी रिसेंटली ये खबर भी आई है, ब्लूमबर्ग ने भी इसे रिपोर्ट किया था, अमेरिकी मीडिया भी दीगर रिपोर्ट कर रहा है कि जो अमेरिका का बाहरी मुहासरा है, बाहरी नाकाबंदी है ईरान की, इसको ईरान बाईपास कर रहा है, चाइना को अपना तेल ट्रेन के जरिए से भेज रहा है। यानी जो रेलवे लाइन बिछी हुई है जो सेंट्रल एशियन कंट्री से गुजर कर चाइना जाती है, उसके जरिए से अपना तेल जो है और वहां से जो शिपमेंट है वो ईरान कर रहा है। ये मुतबादल रूट है। तो जब तेल के रूट्स तबाह हो जाएंगे, यानी पुल तबाह हो जाएंगे, रेलवे लाइनें तबाह हो जाएंगी, तो चीन से ईरान का राब्ता नहीं रहेगा। और जब उनके पावर प्लांट्स यानी बिजली का जो बड़े बड़े प्लांट्स अगर वो तबाह हो जाते हैं खुदा न खास्ता, तो फिर ईरान के पास मिसाइलों की तैयारी, फौज के निज़ाम को, सिस्टम को चलाना मुश्किल हो जाएगा।
اور اگر ایران کے تیل کے کنویں یا آئل ریفائنریز تباہ ہو جاتی ہیں تو ایران دنیا کو تیل بیچ کر پیسے نہیں حاصل کر سکے گا. جب پیسے نہیں ہوں گے تو ایران کی فوج ختم ہو جائے گی. ایران مکمل طور پر اسرائیل کے لیے چیلنج نہیں بن سکے گا. تو یہ ایک ایسی خطرناک ایسکیلیشن ہے کہ اگر ایران کے ساتھ یہ سلوک اسرائیل یا امریکہ کرتے ہیں, جیسا کہ ٹرمپ نے کہا تھا, یہ بات کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, آپ ٹرمپ کی وہ ٹویٹ دیکھ لیں, مشہور زمانہ ٹویٹ جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ایران کو نہ صرف پتھر کے زمانے میں دھکیلیں گے بلکہ ایران کی پوری سویلائزیشن جو ہے, تہذیب جو ہے, اسے مٹا دیں گے, جس پر دنیا پوری چیخ اٹھی تھی کہ اے امریکی صدر ٹرمپ, کیا تم ایران پر ایٹم بم مارنے جا رہے ہو؟ یہ تو بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے. امریکی سینیٹرز, امریکی کانگریس کے لوگ چیخ اٹھے تھے کہ جو کچھ امریکہ کرنے جا رہا ہے اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے. بہرحال اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر عرب ملکوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیونکہ ایران نے اب تک جتنے حملے کیے ہیں, چاہے وہ اسرائیل کی حائفہ آئل ریفائنری پر کیا ہو, چاہے وہ ایلات کے اندر جہاں اسرائیل کا متنازع جوہری پروگرام ہے, جوہری سائٹس ہیں, ان پر کیے ہوں ڈرونز یا میزائل اٹیک, یا یو اے کے اندر یا سعودی عرب اور باقی جگہوں پر, کویت وغیرہ, قطر وغیرہ میں ہوئے ہوں, تو یہ ایران اس بات کو ثابت کر چکا ہے کہ ان کے پاس ایسی اسٹریٹجی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ درست جگہوں پر نشانے مار سکتے ہیں. تو اگر ایران کے تیل کنویں تباہ ہوتے ہیں تو عرب ملکوں کے تیل کنویں بھی خدا نخواستہ تباہ ہو جاتے ہیں, تو پھر دنیا میں تیل کہاں سے آئے گا؟ اور یہ تو اکیلے ایران کو مٹانا نہیں ہے, یہ تو عرب ملکوں کو مٹانا ہے, عرب ملکوں کو تباہ کرنا ہے. اور یہ اسرائیل کا وہ خفیہ ایجنڈا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ عرب ملکوں میں کوہرام مچے اور عرب ملک جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے پین برداشت کریں جو ایرانی کر رہے ہیں. کیوں ایسا کرنا چاہتا ہے اسرائیل؟ کیونکہ اسرائیل اس پورے خطے میں, ریجن میں اپنے آپ کو بڑا طاقتور ثابت کرنا چاہتا ہے. اسرائیل کیوں ایسا کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے آس پاس کوئی طاقتور ملک ہے تو وہ میری غلامی نہیں کرے گا, میرے سامنے نہیں جھکے گا, میری بات نہیں مانے گا. تو اس لیے, اور پھر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا, وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. اس لیے اسرائیل یہ چیزیں چاہتا ہے. اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے 14 اور 15 مئی کو دورہ کرنا ہے چائنا کا. آج 9 مئی ہو چکی ہے, یعنی اگلے 5 دنوں میں, اسی ہفتے کے آخر میں ٹرمپ نے چائنا جانا ہے. تو چائنا کا جو دورہ ہے یہ بڑا کریٹیکل ہے. اس میں امریکہ اور چین کے آپس کے تعلقات اور معاملات پر بات چیت ہوگی اور مختلف طرح کے نئے معاہدے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ جب چین سے واپس آئیں گے, چین سے واپسی کے بعد دمادم مسکلندر ہوگا, ایران کے اوپر حملہ ہوگا اور پاورفل سٹرائک ہوگی. کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں جو ایران اور امریکہ میں بات چیت ہے, جو ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا پروسیس ہے, وہ کوئی نتیجہ خیز نہیں ہو رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ روزانہ کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں کہ بس ایران آج ہمیں جواب دے دے گا, ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے, ہماری بات چیت پھنسی ہوئی ہے, آگے نکل رہی ہے, ہمارے 14 نکات ہیں, 20 نکات ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں روزانہ آ رہی ہیں. اور آج کی خبریں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قطر کا جو پرائم منسٹر ہے وہ امریکہ گیا ہے اور امریکی نائب صدر سے بھی ملاقات کی ہے, اور یہ پس پردہ ڈیل اور بات چیت کا ایک نیا دور ہے. اور ابھی میرے سامنے جو ایک اور خبر ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو ترک وزیر خارجہ نے فون کیا ہے. ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے فون کر کے عباس عراقچی کو کہا ہے کہ ترکی آپ کے ساتھ ہے, ترکی چاہتا ہے کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہو, آپ اچھا رول پلے کر رہے ہیں, مذاکرات اور سفارتکاری میں ایران کا کردار اچھا ہے, آپ نے ہمارے کہنے پر جنگ بندی کر دی تھی اور آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ تعاون ہم کرتے رہیں گے. ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ کا اصل پس پردہ ہدف اسرائیل کا یہ ہے کہ سارے علاقائی ممالک, ریجنل کنٹریز آپس میں لڑیں. ترکی ایران سے لڑے, سعودی عرب ایران سے لڑے, قطر ایران سے لڑے اور ایران ان سارے عرب ملکوں سے لڑے. یہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے. اس لیے آپ اسرائیلی ایجنڈے کو آگے مت بڑھائیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ڈپلومیسی میں کوشش کریں کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوتے آپ کی جان بھی بچ جائے اور یعنی کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اس طرح کی بات ترکی نے ایران کو کہی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ترکی ہو گیا, پاکستان ہو گیا, مصر ہو گیا, قطر ہو گیا, یہ سارے ملک, اور سعودی عرب بھی, کیونکہ سعودی وزیر خارجہ روزانہ فون کرتے ہیں ایرانی وزیر خارجہ کو. کیوں کرتا ہے سعودی عرب فون؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے, کیونکہ سعودی عرب کو پتہ ہے اس وقت جو لڑائی ہے وہ ایران یا سعودی عرب کی نہیں ہے, ایران یا عربوں کی لڑائی نہیں, یہ لڑائی ہے ایران, سعودی عرب, عربوں کی اسرائیل کے ساتھ. ایک طرف اسرائیل ہے اور باقی طرف یہ سارے ملک ہیں. کہنے کو اسرائیل ایران سے لڑ رہا ہے, امریکہ ایران سے لڑ رہا ہے, لیکن حقیقتاً ایران کے راستے وہ عربوں سے بھی لڑ رہا ہے. کیونکہ اگر یہ لڑائی نہ ہوتی, یہ جنگ شروع نہ ہوئی ہوتی, تو نہ کسی عرب ملک پر حملہ ہوتا, نہ کسی عرب ملک کے اندر یہ صورتحال ہوتی. آپ دیکھیں عرب ملکوں میں کتنا $1 بلین کا نقصان ہوتا ہے. آبنائے ہرمز صرف بند ہے, $2.5 ارب روزانہ کا نقصان ہوتا ہے آبنائے ہرمز کی بندش سے. تو اس لیے سعودی عرب, ترکی, سارے ممالک چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو, لیکن کون نہیں چاہتا کہ جنگ بند ہو؟ اسرائیل. اور اسرائیل تبھی تو مطالبہ کر رہا ہے کہ ٹرمپ جلدی کرو اور ایران کی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو بھی تباہ کر دو. اب ذرا آپ یہ خبر دیکھ لیں کہ امریکی برطانوی میڈیا ہے فائنینشل ٹائمز, FT کے نام سے, اس نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران کے پاس مچھر فلیٹ ہے, ایک ایسی سوام ٹیکنالوجی,
ایک ایسی سوام ٹیکٹک جس میں امریکی جہازوں کو سمندر میں نہ صرف ڈبویا جا سکتا ہے، تباہ کیا جا سکتا ہے، امریکی جہازوں کو ایران کی سمندری حدود تک آنے سے روکا جا سکتا ہے، اور ایران کے ساحلوں پر قبضہ کرنے سے بھی امریکی فوج کو روکا جا سکتا ہے۔ مچھر فلیٹ کیا ہے؟ دراصل یہ ایران کے پاس ایسی تیز رفتار، برق رفتار سپیڈ بوٹس ہیں، کشتیاں ہیں، جن کے اوپر مشین گنیں لگی ہوئی ہیں اور راکٹ لانچرز لدے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کچھ تو بوٹس انتہائی خودکش مائن والی ہیں، اور ان میں سے خودکش یعنی وہ خودکش بمبار کیمیکلز ڈرون کہہ لیں انہیں۔ اور یہ تیز رفتار جو فلیٹس ہیں یعنی کشتیاں ہیں، مچھر جن کو کہا جاتا ہے، مچھر اس لیے کہا گیا مچھر سے مشابہت دے کر کے جیسے مچھر ایک غول بنا کر سوام ٹیکنالوجی یا سوام کی طرح یا جھنڈ کی طرح حملہ کرتے ہیں، ایسے یہ کشتیاں بھی حملہ کرتی ہیں، یعنی اگر، اور یہ کتنی ہیں؟ 1000 سے 15000 کے درمیان، یعنی ان کی اصل تعداد بھی معلوم نہیں ہے، اور یہ 1980 سے ایران بنا رہا ہے، اور یہ کہاں کھڑی ہوئی ہیں؟ یہ سمندر کے قریب جو پہاڑ ہیں، غار ہیں، ان میں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ جس وقت ان کا استعمال کا وقت آئے گا تو یہ 100 کشتیاں ایک ساتھ نکلیں گی۔ جب ایک ساتھ 100 کشتیاں نکلیں، میزائل چلائیں، کسی جہاز پر حملہ کریں، تو وہ جہاز کیسے ان کو رسپونڈ کرے گا؟ تو یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو امریکہ کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے بتایا کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران سے آبنائے ہرمز آزاد نہیں کروا سکا ہے، کھلوا نہیں سکا ہے، کسی جہاز کو وہاں سے نکال نہیں سکا ہے، اور آبنائے ہرمز کی وجہ سے امریکہ کی نیول پاور بھی بے نقاب ہوئی ہے کہ امریکہ کے پاس جو باہری طاقت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ایران کو بھی ہرا سکے اور اس سے آبنائے ہرمز کھلوا سکے۔ اسرائیل خفیہ منصوبے بنا رہا ہے شام پر حملہ کر کے قبضہ کرنے کے، اور شام کا جو دریائے فرات ہے جو کہ تاریخی طور پر ہسٹوریکلی ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، یہاں تک کہ مستقبل کی جنگوں میں بھی احادیث کے مطابق دریائے فرات کا بڑا کردار ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے اسرائیل نے جو ڈیوڈ کوریڈور ہے اس کو شروع کر دیا ہے، اور پھر اسرائیل ترکی کو اپنا نمبر 1 دشمن ڈکلیئر کر کے ایک بڑی لڑائی ترکی کے اندر اور ترکی کی سرحدوں پر شروع کرنے جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لبنان کا مسئلہ ہے اور دیگر افریقی ممالک ہیں جہاں پر ترکی موجود ہے یا ترکی کے اڈے ہیں، وہاں پر اسرائیل کی متنازع قسم کی منصوبے اور مختلف طرح کی جو حکمت عملی ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور امریکہ کے اندر سے گواہی مل رہی ہے کہ نیتن یاہو چاہے ہو یا نہ ہو، اسرائیل اپنی اسٹریٹجی، حکمت عملی اور آس پاس کے ملکوں سے جنگ کا جو منصوبہ ہے، پلان ہے، وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اب یہ چیز ایسی ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ آنے والے جو سال ہیں، آنے والے جو مہینے ہیں، وہ اسرائیل کے ترکی سے، سعودی عرب سے، قطر سے، پاکستان سے، مصر سے، ان سب ملکوں سے لڑائی کے مہینے ہیں۔ یعنی ترکی یا پھر کوئی اور ملک، کوئی بھی ہے، اسرائیل کی پالیسی نہیں بدلے گی، اور اسرائیل کا وزیر اعظم چاہے بدل جائے، جو بھی نیا وزیر اعظم آئے گا، جنگ ہوتی رہے گی۔ میں آپ کو ذرا تفصیل سے سمجھانے لگا ہوں، پہلے آپ یہ ذرا رپورٹ دیکھ لیں۔ معارف کی یہ رپورٹ ہے جو کہ اسرائیلی میڈیا ہے، سب سے زیادہ قدیم میڈیا بھی ہے اور ڈیجیٹل میڈیا ہے، سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ معارف کے اوپر یہ رپورٹ چھپتی ہے جس کے اندر کہا گیا کہ اردگان خلافت عثمانیہ زندہ کر رہا ہے۔ اردگان نے ترکی میں اپنے آپ کو طاقت اور قوت دے کر پورے ترکی پر قبضہ کر لیا ہے، اور اردگان ترکی میں اسلامی جو نظام ہے وہ لا رہا ہے۔ اردگان ترکی کے اندر ایسے قوانین لا رہا ہے کہ جس سے اسلام پسند ترکی میں پاپولر ہو گئے ہیں، اور اسرائیل کی دشمنی میں ترکی نے، اردگان نے حدیں پار کر دی ہیں، اور اب تو اسرائیل کے خلاف ترکی اعلانیہ ایک طرح سے دھمکیاں لگا رہا ہے، اور اعلانیہ طور پر ترکی اسرائیل سے جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جو ترکی کے اندر جدید ہتھیاروں کا بننا ہے، جدید میزائلوں کا تیار ہونا ہے، جدید ڈرونز کا اور باہری جہازوں کا تیار ہونا ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ اسرائیل کے لیے ہے، جو برسوں سے ترکی اور اسرائیل آپس میں دوست تھے، وہ اردگان کے پچھلے 22 سالوں میں دشمن بن گئے ہیں، اور ایسے دشمن بن گئے ہیں کہ اسرائیل کا ترکی سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اس لیے اردگان کی حکومت کو اور ترکی کے اندر اب جا کر اسرائیل کو کام کرنا چاہیے، اور جو خطرات اسرائیل کے لیے ترکی سے پیدا ہوئے ہیں ان کو جڑ سے کاٹ دینا چاہیے۔ یہ اسرائیلی میڈیا معارف کی رپورٹ کا خلاصہ ہے۔ ناظرین کرام، شام کے حوالے سے بھی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف شام ہی نہیں بلکہ لبنان بھی اور دیگر فرنٹ بھی وہ ترکی سے ہیلپ لے رہے ہیں۔ اسرائیل کے ہر مخالف کو، ہر دشمن کو ترکی مسلح کر رہا ہے، انہیں مدد دے رہا ہے، ان کی حمایت کر رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بہت بڑا جارحانہ اقدام ہے ترکی کا۔
اگر ہمیں ترکی کو یہاں نہ روکا اسرائیل نے تو پھر ہمیں مستقبل میں ترکی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. یہ معارف کی رپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے. ناظرین کرام، جو شام کے وزیر دفاع ہیں مرہف ابو کسرا، انہوں نے اردگان کے ساتھ ابھی جو تازہ ساحہ ایکسپو ہوا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر تصویریں بنوائیں، اور شام کے جو کمانڈرز ہیں، جنرلز ہیں، وہ دن رات ایک دوسرے کا وزٹ کرتے ہیں، یعنی ترکی جاتے ہیں اور ترکی کمانڈرز شام آتے ہیں. کہا جاتا ہے 1 لاکھ سے 5 لاکھ شام کی فوج تیار کی جا رہی ہے اور ترکی اس فوج کو ٹرین کر رہا ہے. ترکی نے گراؤنڈ کے لیے 3 لاکھ شامی فوج کو تیار کرنے کا ٹاسک دیا ہے، اور ترکی وہ ہتھیار، وہ ویپنز جو شام کو ضرورت ہے وہ سارے فراہم کر رہا ہے. اور ترکی شام کو جدید ڈرونز اور جدید ایئر ڈیفنس سسٹم اور جدید نیول کروز جو شپس ہوتی ہیں یا جو نیول جہاز ہوتے ہیں وہ بھی فراہم کر رہا ہے، اور سمندر میں جو ٹارپیڈو ڈرونز ہوتے ہیں وہ بھی فراہم کر رہا ہے، اور جدید ریڈارز اور ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی ترکی نے فراہم کر دیے ہیں شام کو. تو اب شام کا جو محاذ ہے یہ اسرائیل کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. اسی وجہ سے جو اسرائیل کے فوجی کمانڈرز ہیں وہ شام کے اندر جا کر، شام کی سرحدوں پر جا کر دن رات منصوبے بنا رہے ہیں کہ ہمیں ترکی سے شام میں کیسے لڑنا ہے. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو شام ماضی میں چاہے کروسیڈ وارز ہوں یا کوئی بھی جنگ ہو، اس کا مین ہب رہا ہے، مرکز رہا ہے. جب صلیبیوں نے جنگیں شروع کی تھیں اور قبلہ اول پر قبضہ ہوا تھا تو اس وقت جو شام تھا سب سے پہلے یہاں لڑائی ہوئی تھی، اور عثمانی دور میں بھی لڑائیاں شام میں پہلے ہوئیں اور پھر بعد میں باقی جگہوں پر وہ چیزیں یا لڑائیاں یا طاقت کا توازن جو ہے وہ بدلا. تو شام اس وقت یروشلم سے پہلے، القدس سے پہلے محاذ جنگ بنا ہوا ہے. اب آج کی آپ خبر دیکھیں، یہ فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں، تصویریں سامنے آ رہی ہیں. جو اسرائیلی فوجی ہیں یہ شام کے اندر بسنے والے جو علیحدگی پسند دروز ہیں ان کی مدد کی آڑ میں اپنے ملک میں بسنے والے دروزیوں کو تیار کر رہے ہیں. دروز ایک فرقہ ہے جو شام کے اندر رہتا ہے، سویدا علاقے میں جنوب میں. وہ دروزی شام کی حکومت کو نہیں مانتے ہیں، شامی حکومت کے خلاف وہ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، شام کی حکومت کو وہاں آنے نہیں دیتے ہیں، وہاں پولیس کی چیک پوسٹیں نہیں بنانے دیتے ہیں. اسرائیل شام کے سویدا صوبے کے اندر جو دروزی ہیں ان کو ہتھیار دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور دروزی کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. یعنی شام کا ایک ٹکڑا زمین کا وہ اسرائیل کے ساتھ حمایت کر رہا ہے. اور گولان پہاڑیاں اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں جیسے کہ قنیطرہ ہے، درعا ہے، یہ سویدا کے اطراف کے علاقے ہیں، یہاں پر بھی اسرائیلی فوجیں موجود ہیں. اور اسرائیل ابھی ریسنٹلی جو شام کی حکومت ہے اس کو اپنے لیے مین تھریٹ قرار دے چکا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. شامی صدر جو احمد اشر ہیں وہ ترکی کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف ڈیٹرنس قائم کر رہا ہے. اسرائیل کا پلان ہے کہ شام کے اندر سے ڈیورٹ کوریڈور بنایا جائے. اس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بہت بتا چکے ہیں. ڈیورٹ کوریڈور یہ وہ تاریخی ہسٹوریکل روٹ ہے اسرائیل کے بقول جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے، اور وہ گریٹر اسرائیل یا پرومس لینڈ یا ارض موعود کے لیے بڑا اہم ہے. یعنی اسرائیل تب تک مکمل وجود میں نہیں آ سکتا یا مکمل طور پر آزاد یا طاقتور نہیں ہو سکتا جب تک کہ دریائے فرات تک اسرائیل نہ پہنچ جائے. آپ کو معلوم ہے احادیث کے اندر دریائے فرات کی بڑی پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ قرب قیامت وہاں جنگیں ہوں گی، سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے، اس پر ہر گروہ آ کر لڑے گا وغیرہ وغیرہ. اور مستقبل میں یعنی جو احادیث کا اندر جو مختلف طرح کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان میں شام ہی کو محاذ جنگ بتایا گیا ہے. تو اسرائیل اس کے لیے تیاری کر رہا ہے. اور پھر لبنان کے اندر اسرائیلی فوج کی پیش قدمی چل رہی ہے. اگر آپ آج کی تازہ خبریں دیکھیں تو آج بھی لبنان کے اندر اسرائیلی فوج موجود ہے. اور میرے سامنے یدیعۃ اہرونوت کی ایک رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لبنان کے اندر اسرائیلی فوج کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے. پہلے 5 ڈویژن تھے فوج کے، یعنی بڑی تعداد میں فوجی تھے لبنان میں. چونکہ وہاں ڈرون حملے ہوتے ہیں، ایکسپلوزیو ڈیوائسز پھٹ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں، تو اب 3 ڈویژن رہ گئے ہیں، 2 نکال لیے گئے ہیں. لیکن یدیعۃ اہرونوت نے تنقید کی کہ حکومت کی اسٹریٹجی واضح نہیں ہے. اب شمال جو ناردرن ایریا ہے اسرائیل کا، شمال کا، وہاں پر بڑے پیمانے پر لوگ ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں، یعنی اپنے گھروں میں نہیں رہتے ہیں، وہ وہاں سے نکال لیے گئے ہیں کیونکہ ڈرونز آتے ہیں. لبنانی حزب اللہ گروپ جس کو ایران نواز فنڈڈ گروپ یا دہشت گرد گروپ اسرائیل کہتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ڈرونز دے کر اسرائیل کے ٹینکوں کو، گاڑیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی اسرائیلی میڈیا پر یہ چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں کہ جو لبنان ہے یہاں بھی اردگان کی مداخلت موجود ہے، اور لبنان کے اندر جو اسرائیل مخالف جتنے گروہ ہیں ان کو ترکی مدد دے رہا ہے جیسے شام کے اندر دے رہا ہے.
جیسے غزہ کے اندر دے رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سنگین چیلنج ہے لبنان کا محاذ بھی اور شام کا محاذ بھی. چونکہ لبنان اور شام کے بارڈر جڑے ہوئے ہیں، اسرائیلی فوج کا لبنان میں آنا ایسے ہے جیسے شام کے اندر ترک فوج کے مقابلے میں آ جانا. یعنی اسرائیل اور شام، اسرائیل اور لبنان، اسرائیل اور ترک فوج آمنے سامنے ہے لبنان اور شام میں. یہ خود اسرائیلی میڈیا پر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. اور پھر ناظرین کرام، صرف یہ شام یا لبنان کا محاذ نہیں جہاں ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں. آپ سوڈان کو دیکھ لیں، سوڈان کے اندر جو باغی گروہ ہے اس کے ساتھ ہے ریپڈ ملیشیا فورس، اس کے ساتھ اسرائیل کی حمایت ہے. صومالیہ کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، ایک صومالی لینڈ ہے جہاں اسرائیلی فوج موجود ہے، اسرائیل نے وہاں باغیوں کو اور علیحدگی پسندوں کو مدد دینا شروع کر دی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لیبیا کو دیکھیں تو لیبیا میں بھی ماضی میں برسوں سے اسرائیل حمایت کرتا رہا باغیوں کی. لیکن اب اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ لیبیا کے اندر جو 2 دھڑے تھے، ایک حکومتی دھڑا تھا اور ایک باغی گروہ تھا، ان دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے. اب لیبیا کے اندر اگر آپ دیکھیں ترکی کا بڑا رول ہے، اور ترکی لیبیا کا جو ساحل سمندر کا علاقہ ہے وہ ایک طرح سے مستقبل کے لیے بڑی اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کر رہا ہے. لیبیا کا جو سمندر کا ساحل ہے وہاں پر تیل کے ذخائر موجود ہیں، سمندر میں گیس کے ذخائر ہیں، اور ترکی نے لیبیا تک باقاعدہ ایک روٹ بنا لیا ہے. یعنی اگر آپ ترکی کی مستقبل کی لمبی اسٹریٹجی کو دیکھیں تو ترکی ایک طرف لبنان کے بارڈر پر ہے، شام کے اندر موجود ہے، اسرائیل کے بارڈر پر، پھر مصر کے بارڈر پر غزہ سے آ چکا ہے، اور پھر خود جو شمالی قبرص ہے وہاں پر موجود ہے، اور سمندر میں مصر کا جو ساحل سمندر کا علاقہ ہے اور لیبیا کا ساحل سمندر کا، وہاں بھی ترکی کے نیول جو دستے ہیں وہ موجود ہیں. اور لیبیا کے جو 2 گروہ تھے، ایک باغی ہفتر گروہ ہے، ایک حکومتی گروہ ہے. تو دونوں گروہوں کے جو نمائندے تھے ان کی جو ساحا ایکسپو ہے اس میں آمد ہوئی ہے، اور جو ترکی کا وزیر دفاع ہے اس نے خلیفہ ہفتر جو باغی گروہ ہے لیبیا کا، اس کا جو بیٹا ہے صدام ہفتر، اس کو اور جو لیبیا کی حکومت کی طرف سے آنے والا نمائندہ ہے، ان دونوں کو اکٹھا کیا، ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر تصویریں کھنچوائیں، اور یہ اسرائیل کو پیغام دیا کہ دیکھو تم لیبیا کو تقسیم کرنا چاہتے تھے، ہم نے لیبیا کو متحد کر دیا ہے. تو کئی محاذوں پر ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں. یہاں پر آج کا ایک بڑا اہم اور خاص بیان ہے مائک پومپیو کا. امریکی سابق وزیر خارجہ ہے مائک پومپیو، جو ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. یہ بڑا اسرائیل نواز ہے، اور یہ ایران کے خلاف امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ آپریشن کی بھی حمایت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہمیں پہلے سے ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہیے تھا. اس نے ایک N12 اسرائیلی میڈیا کو انٹرویو میں بات کہی ہے کہ اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہے، پالیسی ہے، وہ بڑی واضح ہے کہ آس پاس کا کوئی مسلمان ملک جب بھی کسی بھی انداز سے اسرائیل کے سے اوپر جانے کی کوشش کرے گا، طاقتور ہونے کی کوشش کرے گا، اسرائیل اس کو روکے گا. چاہے اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو ہو، چاہے نیتن یاہو نہ ہو، یا کوئی اور اسرائیلی وزیر اعظم ہو، چاہے دائیں بازو کا ہو یا بائیں بازو کا ہو، یعنی انتہا پسند ہو یا لبرل سیکولر ہو، کسی بھی طرح کا کوئی بھی شخص اسرائیل کا وزیر اعظم بن جائے، اس کی اسٹریٹجی اور پالیسی تبدیل نہیں ہوتی ہے. اور اس کی پالیسی اور اسٹریٹجی یہی رہتی ہے جو غزہ میں نیتن یاہو کی ہے، جو لبنان میں ہے، شام میں ہے، یا یمن، ترکی اور باقی دیشوں کے خلاف ہے. یعنی یہ امریکہ کے اندر سے وہ گواہی ہے جس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اسرائیل ہر حال میں آس پاس کے مشرق وسطیٰ کے ریجنل کنٹریز کے لیے مسائل کھڑا کرتا رہے گا، اور اسرائیل اپنے سے کسی بھی ملک کو یا ریاست کو طاقتور ہونے نہیں دے گا، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، مصر ہو، کوئی بھی ہو. یعنی یہ ایک طرح سے کھلم کھلا گریٹر اسرائیل کا یا مستقبل کا وہ اعلان ہے جو امریکہ کی زبان سے، امریکی وزیر خارجہ کی زبان سے نکلا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مشرق وسطیٰ مستقبل میں کیسے محفوظ رہ سکتا ہے جب تک کہ فلسطین کی ریاست کو ان کا حق نہیں مل جاتا، فلسطینی آزاد نہیں ہو جاتے، اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں ہو جاتا، اور جب تک کہ اسرائیل اپنے ایکسپینشن کے منصوبوں سے پیچھے نہیں ہٹ جاتا.